वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, बजट के बाद स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार एक रोज में इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 3300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 76,000 की नफसियाती हद अबूर करके 76,101 पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी देखी गई है और दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 3300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 76,000 की नफसियाती हद अबूर करके 76,101 पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट दस्तावेजात 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। पंजाब की तारीख के सबसे बड़ी टैक्स फ्री सरप्लस बजट की मंजूरी। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबाई काबीना इजलास से खिताब के दौरान कहना था कि बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की है। नवाज शरीफ साहब हमारी मेहनत को देखकर बहुत खुश होते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं, अल्लाह ताला ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब के बजट का तखमीना 53 खरब रुपए से जायद लगाया गया। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए तक मख्तस करने की तजवीज़। जबकि तनख्वाह और पेंशन की मद में 15% तक इजाफे का इम्कान है। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा विफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक ही किया जाएगा। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, CBD को 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में तालीम के लिए 600 अरब और सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला रोशन घराने के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। ज़राए आमदन की मद में पंजाब में महसूलात का हदफ 1027 अरब रुपए तक होने का इम्कान। तनख्वाहों की मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए मुख्तस। आगे बढ़ो। आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35%। वजीर खजाना का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, टैक्स के दारकार को बढ़ाना है। 10% टैक्स टू GDP रेशो नाकाबिले बर्दार। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है। गैर दस्तावेजी मईशत को डिजिटलाइज किया जा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि टैक्सों की कंप्लायंस और एनफोर्समेंट नहीं हुई। डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी, शफाफियत बढ़ेगी। नॉन फाइलर्स की इख्तरा शायद ही किसी और मुल्क में हो। नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट में इजाफा किया गया। नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस टैक्स ट्रांजैक्शन में इजाफा किया जा रहा है, जिसका मकसद उन्हें भी टैक्स लेट में लाना है। पहली बात तो ये है कि जो टैक्स बेस है उसको वसी करना है। दिस सब 10% टैक्स टू GDP रेशो इज सिंपली नॉट सस्टेनेबल। हर साल हमने इसको लेके जाना है ताकि 13% के करीब अगले 3 साल में हम इस टैक्स टू GDP को रेशो को ले जा सकें। दूसरा, हमने इसका असूल था कि जी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को ख़त्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन, बिकॉज कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट जिस तरह होनी चाहिए थी नहीं हुई है, और उसका पार्ट ऑफ इट जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें लोगों का उसमें अमल दाखिल होता है। सो इट्स पीपल, प्रोसेस चेंज करने पड़ते हैं, फिर टेक्नोलॉजी। ये जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं और आज सुबह भी उस पर मीटिंग हुई है, उसका मकसद ही एक है। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी, करप्शन भी उसमें कम होगी। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज, आई डोंट किसी को कोई इसमें कोई मुज़ायका होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है उसको हम जो ज़्यादा अहले सरवत लोग हैं उनके ऊपर ये आयद किया जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाउडर दूध गरीब आदमी नहीं खरीदता, उस पर टैक्स कोई बड़ी बात नहीं। निजगानी के मामले पर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त सिमत में गामजन है। उम्मीद है जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा बतदरीज किया जाएगा। लेवी में इजाफे के दौरान आलमी मार्केट की कीमतों को मद्देनजर रखेंगे। जुलाई में नए टैक्सेस का निफाज हो जाएगा। शहरियों के लाइफ स्टाइल के तमाम डाटा हमारे पास है। डाटा को क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके बाद फील्ड फॉर्मेशन को दिया जाएगा। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन खरीदता है? ठीक है, सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के मामले में देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। ये IMF का जैसे आपको इल्म है कि वो मिशन यहाँ से होकर गया है, उसके बाद सारी वर्चुअल डिस्कशन उनके साथ चल रही है। अभी तक जो हमारी बात हुई है वो मुनासिब सिमत में जा रही है। हम पुर उम्मीद हैं कि जुलाई में इंशाल्लाह हम एम कर रहे हैं टू मूव टुवर्ड्स अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। ये डेटा मौजूद है कि मैं
میرے پاس کتنی کاریں ہیں, میں کتنے بجلی کے بل دیتا ہوں, میں کتنے فورن ٹریول کرتا ہوں, سو میرا لائف سٹائل کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو را ڈیٹا ہے یہ اٹھا کے ہم نے فیلڈ فارمیشنز کو نہیں بھیجنا. یہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اس ڈیٹا انالیٹک کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنانی ہے, یہی یہ ڈیٹا کو اس کی ویراسٹی چیک کرے. اس کے بعد ہم فیلڈ فارمیشن کو صرف کہیں کہ جا کر آپ ایگزیکیوشن کروائیں ان کے ساتھ. حکومتی معاشی ٹیم کے رکن علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے حالات ایسے نہیں کہ ریلیف دے سکیں, معاشی حقیقتوں کو سامنے رکھیں تاکہ بہتر راستہ اختیار کر سکے. جس طرح یہ نظام چلتا رہا ہے اب ویسے نہیں چل سکتا. پاور سیکٹر میں پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے لیے بڑی سبسڈی رکھی گئی ہے. چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر نے کہا دبئی لیگ سے متعلق ہم نے کام کیا, نوٹس بھی بھیجے, اس سے متعلق جلد وزیر خزانہ کو بریفنگ دینی ہے. اربوں کی ریکوری کی گئی اور ایکشن لیا گیا. ان کا کہنا تھا اگر کسی کی سم غلط بلاک ہوئی ہے تو بتائیں, ہم معافی مانگیں گے. سم بلاک ہونے سے پہلے ان تمام افراد کو نوٹس جاری کیے گئے. 6 ارب روپے کے کیس اپیلوں میں ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ صرف معاشی حقیقتیں جو ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم مل کے ایک دوسرے کو مشورے کے ساتھ ایک بہتر رستہ اختیار کر سکیں. جو شخص پہلی سلیب کے اندر سب سے زیادہ اماؤنٹ کے اوپر جاتا ہے, 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے, جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اس کا جو بوجھ ہے مہینے کا وہ 1000 یا 1200 یا 1500 روپے بڑھا ہے. مجھے اس چیز کا بھی اعتراض ہے کہ ہم اگر ہو سکتا تو اس کو بھی بچا لیتے, کیونکہ وہاں پہ لوگ مہنگائی کا سامنا زیادہ کر چکے ہوئے ہیں. پر یہ بھی تو بتا دیں نا کہ وہاں پہ اگر اس کو بچاتے تو کس کے اوپر ڈالتے. اگر ہمارا 1% سے اوپر جو پرائمری بیلنس جو بھی ہوگا we will utilize that to pay off our interest payments. So یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اسی وجہ سے یہ آپ کو جو فرق نظر آیا ہوگا کہ بجٹ سپیچ میں اور جو بجٹ بکس میں, اس میں ہم نے ایکچوئل جو ہمارا پرائمری بیلنس بنتا ہے اس کو ہم نے کیپچر کیا ہے. دوسرا آپ نے مونیٹائزیشن کی بات کی, مونیٹائزیشن کا کوئی انکریز نہیں ہے, کوئی ایسا پروپوزل نہیں ہے. وفاقی حکومت نے 18,877 ارب روپے کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کر دیا, جس میں بجٹ خسارہ 8,500 ارب روپے. وفاقی وزیر خزانہ کے مطابق جی ڈی پی کا 6.9% ہوگا. 18,877 ارب روپے کا 8,500 ارب خسارے کا بجٹ پیش. حکومت 12,970 ارب کے ٹیکس جمع کرے گی. بجٹ میں بیرونی قرضوں پر سود کی رقم 1158 ارب روپے رکھی گئی ہے, جبکہ سبسڈی کا حجم 1509 ارب روپے رکھا گیا ہے. توانائی پر سبسڈی 800 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. بجٹ میں برآمدات کا ہدف 32.7 ارب ڈالر, درآمدات کا ہدف 58 ارب ڈالر, ترسیلات زر کا ہدف 30.6 ارب ڈالر اور مالی خسارے کا تخمینہ 9600 ارب ڈالر رکھا گیا ہے. نئے مالی سال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 530 ارب, انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے رقم 870 ارب روپے رکھی گئی ہے. بجٹ میں مجموعی اخراجات کا تخمینہ 24,710 ارب روپے رکھا گیا ہے اور جاری اخراجات کے لیے 22,037 ارب روپے رکھے گئے ہیں. نئے مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 1,221 ارب روپے, دفاعی اخراجات 2,152 ارب روپے, قرضوں پر سود کی رقم 9,775 ارب روپے اور اندرونی قرضوں پر سود کی رقم 8,517 ارب روپے رکھی گئی ہے. آئندہ مالی سال جی ڈی پی کی ترقی کا ہدف 3.6% ہے. افراط زر کی شرح کا ہدف 12%. آئندہ مالی سال بجٹ خسارے کا ہدف 6.9% ہے. ایف بی آر کی ٹیکس وصولی کا ہدف 12,970 ارب روپے ہے, جو رواں سال سے 38% زائد ہے. وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 7,438 ارب روپے ہوگا. وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 3,587 ارب روپے ہے. پی ایس ڈی پی کے لیے 1,400 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, جبکہ مجموعی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1,500 ارب روپے ہے. دفاعی ضروریات کے لیے 2,122 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے, جبکہ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 839 ارب روپے مختص ہیں. اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے. گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 17% تھی, جو اب 11% ہے. پچھلے کچھ سال بہت مشکل تھے, ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں. موجودہ حکومت میں معاشی اشاریے مثبت سمت میں چل رہے ہیں. دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. عالمی معیشت میں ہمارے نوجوانوں کا بڑا حصہ ہنرمند افراد کی دنیا میں مانگ ہے. ہم نے طلباء کو لیپ ٹاپ دیے. اسکلڈ لوگوں اس وقت دنیا کے اندر مانگ ہے, اسکلڈ لوگوں کی, ایجوکیٹڈ لوگوں کی. جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو
اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت بہتر ہوئے ہیں، وہ بلومبرگ ہو، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہو، وہ UNDP کی رپورٹ ہو، یہ تمام رپورٹ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ کی کرنسی سٹیبل ہوئی ہے۔ پچھلے سال 38% انفلیشن تھی، اس سال جو ہے وہ اس مہینے میں 11% ہے، پچھلے مہینے 17% سے وہ 11% پہ آئی ہے۔ پچھلے کچھ سال مشکل ضرور تھے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آئے، بٹ اگر ہم نے اپنے یوتھ کو وہ اسکل سیٹ دیا، وہ ایجوکیشن دی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور یہ اکنامک انڈیکیٹر جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں یہ اسی طرح بڑھتے رہے اور ہم محنت کرتے رہے، تو ایک دن آئے گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں سے ہوں گے۔ پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور پاکستان کی اسپیشلی جو ورک فورس ہے، جو اسکل ورک فورس ہے، اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے گلوبل اکانومی کی پروگریس۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر دیں آپ کو، سائفر کیس میں FIA نے سپریم کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو مقدمے میں بری کیا تھا۔ آپ کو بتائیں سائفر کیس کے حوالے سے FIA نے سپریم کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ سائفر کیس ہے یہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI شاہ محمود قریشی کو مقدمے میں بری کیا تھا۔ FIA نے سپریم کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو مقدمے میں بری کیا تھا۔ بشارت راجہ مزید بتائیں گے۔ بشارت راجہ بتائیے گا، FIA نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ سائفر کیس کا معاملہ ہے۔ FIA نے سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر مقدمے میں بری کیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو اس کیس میں سزا سنائی تھی، جس کے خلاف بانی PTI اور شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت کی درخواست دائر کی تھی، اور ان کے وکیل سلمان سبتر نے یہ کیس لڑا تھا، اور FIA کی جانب سے حامد شاہ اس کیس کی پیروی کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طویل ترین سماعتوں کے بعد اس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا تھا، جس کے بعد حکومت کی طرف سے بھی یہ سوالات آئے تھے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ رانا ثناء اللہ جو مشیر ہے حکومت کے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اعظم رشید تارڑ نے بھی کہا تھا، اور اس طرح FIA نے سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ بشارت۔ خبر دیں آپ کو خانیوال سے، جہاں خانیوال میں انجیکشن نے 3 بچوں کے جاں بحق ہونے کا معاملہ۔ ابتدائی انکوائری کے بعد CEO ہیلتھ عمر غوری نے ناقص کارکردگی پر چارج نرس کو معطل کر دیا۔ CEO ہیلتھ کے مطابق چارج نرس نے ہی تینوں بچوں کو انجیکشن لگائے تھے۔ CEO ہیلتھ کی جانب سے چارج نرس کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ دوسری جانب پولیس نے غفلت ثابت ہونے پر نرس کو گرفتار کر لیا۔ نرس کی گرفتاری پر پیرامیڈیکل سٹاف کا DC آفس میں احتجاج۔ پیرامیڈیکل سٹاف نے کہا ایک نرس 4 مریضوں کے بجائے 30 مریضوں کو اٹینڈ کر رہی ہے۔ آپ کے لیے چلے اس وقت پنجاب اسمبلی، جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ آج پنجاب کا بجٹ پیش کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کے اندر۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت پنجاب اسمبلی پہنچ چکی ہیں۔ یہ اسکرین پر لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہنچ چکے ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی، اور ابھی تلاوت قرآن پاک کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد نعت خوانی ہوگی، اور پھر پنجاب کا آج کا جو اگلے سال ہے 2024-25 اس کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت ایوان میں موجود ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی کے مناظر ہیں جہاں پر اس وقت تلاوت کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت پنجاب اسمبلی پہنچ چکی ہیں، اور دیگر اراکین جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ آج وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر بجٹ پیش کریں گے، اور اجلاس کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں باقاعدہ طور پر اجلاس کا آغاز بھی ہو جائے گا، اور آج وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کا بجٹ پیش کریں گے۔ یہ اجلاس اس وقت جاری ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ABN نیوز اسکرینز پر۔ پنجاب اسمبلی کے یہ مناظر ہیں جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت پنجاب اسمبلی میں پہنچ چکی ہیں۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی کے مناظر ہیں یہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پہنچ چکی ہے۔ اپوزیشن والی نشستیں دیکھیں اسکرین پر تو اس وقت خالی دکھائی دے رہی ہیں، یعنی اپوزیشن ابھی تک اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں آئی۔ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کیا جا رہا سیشن کا۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہے۔ صوبائی وزراء کی بڑی تعداد اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہے۔ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر۔ اپوزیشن کی نشستیں اس وقت خالی ہیں،
یعنی اپوزیشن ابھی تک اس اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں پہنچی ہے، ان کی طرف سے بائیکاٹ کیا جائے گا یا جو بھی ہوگا لائے عمل وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی مرکزی اپیلوں کا معاملہ۔ بشرا بی بی کی کیس کی سماعت جلد مقرر کرنے اور سزا معطلی کی درخواست پر وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی ہے۔ درخواستوں پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور سردار مصروف اور بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عثمان گل نے موقف اختیار کیا کہ شکایت کنندہ کی طرف سے ابھی تک عدالت کوئی نہیں آیا، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ میں کل جیل وزٹ پر ہوں، کل نہیں لیکن عید سے پہلے اس کیس کو سن لوں گا۔ پی ٹی آئی وکلا نے کل جمعے کو سماعت رکھنے کی استدعا کی ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ درخواستوں پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کی ہے اور یہ کہا ہے کہ عید سے پہلے اس کیس کو سن لیں گے۔ پی ٹی آئی وکلا نے کل سماعت رکھنے کی استدعا کی ہے۔ ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں آیا، کیس میں احتیاط سے کام لینا ہے، جج کے ریمارکس، اور وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی۔ درخواستوں پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور سردار مصروف اور بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عثمان گل نے موقف اختیار کیا کہ شکایت کنندہ کی طرف سے ابھی تک عدالت کوئی نہیں آیا، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ میں کل جیل وزٹ پر ہوں، کل نہیں لیکن عید سے پہلے اس کیس کو سن لوں گا۔ پی ٹی آئی وکلا نے کل جمعے کو سماعت رکھنے کی استدعا کی ہے۔ آپ کو بتائیں عدت نکاح کیس کے حوالے سے تو درخواستوں پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج نے کی۔ پی ٹی آئی وکلا نے کل یعنی جمعے کو سماعت رکھنے کی استدعا کی، جس پر جج کے ریمارکس تھے۔ ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں آیا، کیس میں احتیاط سے کام لینا ہے۔ جج کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں کل جیل وزٹ پر ہوں، کل نہیں، عید سے پہلے سماعت سن لوں گا۔ آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی مرکزی اپیلوں کا یہ معاملہ ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے، آپ کو بتائیں صادق آباد میں اربوں روپے کا مبینہ شوگر سکینڈل سامنے آ گیا۔ چینی ڈیلر شیخ راشد نے تاجروں کے اربوں روپے جمع کیے اور فرار ہو گیا۔ مختلف شہروں سے چینی کے سینکڑوں تاجر متاثر ہوئے۔ انکوائری کے لیے نیب نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر واقعے کی مکمل انکوائری کی، جبکہ مرکزی ملزم شیخ راشد کی جائیداد اور گودام سیل کر دیے گئے۔ ملزم کے خلاف مزید کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔